हम पाकबाज़ पर आपको खुश आमदीद। मेरे हम नशी ड्रामे की मुकम्मल कहानी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ड्रामा नॉवल बेस है खजस्ता और दरगज़ई के नाम से मुझे याद आया कि आज से 2 साल पहले मैंने ये नॉवल पढ़ा था, इसलिए ड्रामा देखते ही याद आ गया। बहरहाल इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नॉवल के अकॉर्डिंग कहानी बिल्कुल दुरुस्त आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। अब तक इस ड्रामे की 6 से 7 एक साथ हो चुकी हैं। किरदारों से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, फिर भी थोड़ा सा इंट्रो करवा देते हैं। दिलावर खान की मौत ने इनके बड़े भाई को तोड़ कर रख दिया था। दिलावर खान की आखिरी निशानी खजस्ता दिलावर, इसे अपने सीने से लगाकर पाला है दाजी ने। ताई खानम, जिसे खजस्ता मोरे यानी माँ कहकर पुकारती है, इन्होंने माँ बनकर ही पाला है। खानम के भाई ने जो कुछ इनके ख़ानदान के साथ किया, जिसके बाद दुश्मनी ख़त्म करने के लिए इन्हें अपने बड़े बेटे अमरोज़ के लिए भाई की बेटी शानज़े खून के बदले लेनी पड़ी। अमरोज़ जो अपने मामू की बेटी शानज़े को शुरू से ही पसंद करता था, लेकिन इस तरह दिलो जान से अजीज़ चाचे के खून के बदले शानज़े को कबूल करना इसके बस में नहीं था, और इसी बात का रोना शानज़े को सारी ज़िंदगी रहा। दूसरी तरफ दाजी का छोटा बेटा दरगज़ई, गुस्से का तेज़, बात बात पर गैरत पर तप जाने वाला, जिसे एक आंख नहीं भाती थी खजस्ता की डॉक्टरी की पढ़ाई, और इसे रोकने के लिए वो हर हरबा आजमाता रहा, लेकिन हर बार अमरोज़ लाला खजस्ता की हिमायत में सामने आ जाता और वो अपने गुस्से को इर्द गिर्द लोगों पर उतारता। बहरहाल इतना इंट्रो तो काफ़ी होगा इन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक ड्रामे की एक किस्त भी नहीं देखी। आगे आप देखेंगे कि खजस्ता मेडिकल कॉलेज में पढ़ने तो आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर पहले ही दिन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के साथ होने वाली रैगिंग में खजस्ता समेत फर्स्ट ईयर के तमाम स्टूडेंट्स को लैब ले जाया जाता है, जहाँ मौजूद इंसानी हड्डियाँ, इनके महफूज किए गए ढांचे सब स्टूडेंट्स को डराने के लिए काफ़ी थे। लेकिन खजस्ता बिना डरे अपने सीनियर्स से ही खेल जाती है। इसका कॉन्फिडेंस डॉक्टर हादी को बेहद पसंद आया। खजस्ता की पढ़ाई ज़ोरों शोर से जारी है। पहले 2 साल पढ़ाई कॉलेज में होती रही, लेकिन यहाँ पर हसन ने पहले ही दिन होने वाली अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए खजस्ता को काफ़ी टफ टाइम दे रखा था। तीसरा क्लिनिकल साल शुरू होते ही ओवरकोट पहने, स्टेथोस्कोप गले में डाले ये सब हॉस्पिटल चले जाते। वहाँ सीनियर्स के साथ सब ने अलग अलग ग्रुप बना रखे थे। हसन और खजस्ता का यूनिट अलग था, इसीलिए कम से कम सामना होता। खजस्ता के यूनिट का हेड हादी था, अपने भाई के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ। खजस्ता इसके इखलाक से मुतासिर थी, जबकि वो पूरी की पूरी खजस्ता से मुतासिर हो चुका था। बाकी लड़कियों से मुख्तलिफ, अपनी ज़ात में कैद, एक ज़हीन। खजस्ता इसे शुरू से ही बहुत अच्छी लगी। फ्री पीरियड में टॉपिक डिस्कस करते हुए इसकी फैमिली के बारे में भी काफ़ी कुछ जान चुका था। इसे काफ़ी हैरत हुई थी कि किस इलाके से और किस ख़ानदान से है वो, और कितनी दिलचस्पी से पढ़ रही है। सबके बीच चलती हुई कितनी पुरएतमाद होती है। इधर दरगज़ई का मिजाज बदलना नामुमकिनात में सा था। अमरोज़ इसे समझाता रहता, लेकिन दाजी अमरोज़ से कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, शादी के बाद खुद ही ठीक हो जाएगा। अमरोज़ इनसे सवाल करता, आपको लगता है कि वो ठीक हो जाएगा? जवाब में दाजी कहते, क्यों नहीं, जिम्मेदारी बड़ों बड़ों को ठीक कर देती है। अमरोज़ को परेशानी होती, पता नहीं दाजी, मुझे लगता है कि दरगज़ई और खजस्ता में बहुत फ़र्क है, मुझे तो इस फैसले पर अफसोस होता है। दाजी गुस्से से चिल्लाते हैं, किस बात का फ़र्क? अगर खजस्ता 4 लफ्ज़ पढ़ गई है तो तुम्हें घर के बच्चे में नुक्स नज़र आ रहे हैं? हम पहाड़ी लोगों के फैसले अटल होते हैं। 4 किताबें हमारी रवायात नहीं बदल सकती। इसकी डॉक्टरी पूरी होने वाली है, घर में शादी के लिए जो मरम्मत शुरू करवानी है वो करवाओ। वक्त हाथों से फिसलता जा रहा था। 4 साल तेज़ी से गुजर गए। इन 4 सालों में कई बार वो घर वापस आई थी, और हर बार घर वालों ने इसके आने पर जश्न का समा बांधा। दरगज़ई की हर बार एक ही मन्नत होती, अल्लाह करे इस बार खजस्ता वापस ना जा सके। खजस्ता को अभी भी याद है जब वो पहली बार अपनी डॉक्टरी की किताबें लेकर घर वापस आई थी। इसकी किताबें खोलकर देखने के बाद दरगज़ई ने जो हंगामा खड़ा किया था, इससे पहले कि इस किताब को फाड़कर चूल्हे में झोंक देता, अमरोज़ वहाँ पहुँच गए और किताब इसके हाथ से छीन ली। ये क्या कर रहे हो तुम? जिस पर दरगज़ई चिल्लाता है, फहाशी की बातें जलाऊंगा नहीं तो और क्या करूंगा। ये सीख रही है वो शहर में। अमरोज़ लाला तरीके से समझाता है कि जो मसला हम अपने बाप और भाई को बताते हुए डरते हैं, वो डॉक्टर को कितनी आसानी से बता देते हैं। क्यों?
کیونکہ ہمیں دوائی چاہیے ہوتی ہے، ڈاکٹر اگر یہ سب نہیں پڑھے گا تو علاج خاک کرے گا۔ درخزئی کے موٹے دماغ میں یہ بات نہیں آ رہی، پھر علاج کی باتیں پڑھے، یہ تصویریں کیوں دیکھ رہی ہے؟ او خوچا، امروز کتاب اس کے ہاتھ سے چھین کر غصہ کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں تصویروں اور ڈائیگرام سے سمجھ آتی ہیں، تم جاہل کو کیا پتا 8ویں سے آگے پڑھا ہو تو پتا ہوتا۔ امروز لالا کے جانے کے بعد درخزئی غصے میں آگے بڑھ کر خجستہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے، تم ہمیں جاہل ثابت کرنا چاہتی تھی، ہو گئی نا تسلی؟ خجستہ جواب دیتی ہے، میں خود کو انسان ثابت کرنا چاہتی تھی۔ ناک منہ چڑھاتا وہ وہاں سے چلا جاتا ہے، جس پر خجستہ دعا کرتی ہے، یا اللہ اگر میرا نصیب اس شخص سے جڑا ہے تو اس کا دل بدل دے، اسے کیوں وہم ہے میں اسے جاہل ثابت کرنا چاہتی ہوں۔ درخزئی اتنے سال بعد بھی وہیں کھڑا ہے، امروز لالا کا غصہ عروج پر ہے، اسے زمینوں پر بلایا تھا تاکہ نظر رکھ سکے، مکئی کے بیج ڈالے جا رہے تھے، امروز خان کو کھاد کے سلسلے میں اٹک جانا تھا، مزاروں پر کسی نے تو نظر رکھنی تھی مگر درخزئی کی بلا سے۔ صبح ہی صبح امروز لالا کے گھر سے نکلتے ہی وہ شکار پر نکل گیا، رات کے 10 بج گئے، امروز خان کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا، درخزئی کے آتے ہی اس پر برس پڑا، لیکن اسے کوئی اثر نہیں، ہم مرد کا بچہ ہے، شکار نہیں کرے گا تو دشمنوں کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ امروز خان کو تپ چڑھ جاتی ہے، کون سے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے تم نے؟ درخزئی بات کو ہوا میں اڑاتا ہے، پیٹ، یہ پیٹ سب سے بڑا دشمن ہے انسان کا، امروز اسے مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو خانم سامنے آ جاتی ہیں، اسی لیے کہا تھا اس کی شادی کروا دیتے ہیں، ذمہ داری میں خود عقل آ جاتی ہے، لیکن تم نے تو خجستہ کو شہر بھجوا دیا۔ مورے کی بات سن کر امروز غصے سے کہتا ہے، خجستہ سے شادی کرنی ہے تو پہلے انسان کا بچہ بنے، ورنہ اس کا خیال دل سے نکال دے۔ خانم اور شانزے امروز کی باتوں پر حیرت سے دیکھتی ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اس کا بچپن کا رشتہ ہے اور بچپن کا رشتہ مر کر ہی ختم ہوتا ہے۔ جہاں درخزئی کو لالا کی بات پر غصہ آیا، وہیں ان کی ماں خانم بیگم امروز سے کہتی ہیں کہ ہم کو نہیں پڑھانا، اپنی بیٹی کو بلاؤ اسے شہر سے، شادی کرو ان کا۔ امروز دکھ سے اپنے گھر کی جاہل عورتوں کو دیکھتا ہے اور درخزئی کو دھمکی دیتا ہے، آئندہ میں تمہیں آوارہ پھرتا نہ دیکھوں، ورنہ شکر کر تمہارے نام ایک پڑھی لکھی لڑکی آئی ہے، ورنہ تم جاہل کو تو کوئی اپنی لڑکی نہ دے۔ لالا کا آخری جملہ درخزئی کو گالی کی طرح لگا، اس کا دل کیا ایک قبر کھودے اور خجستہ کو اس کی کتابوں سمیت اس میں دفنا دے، جس کی وجہ سے اسے آج جاہل کی سند مل گئی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ خجستہ کا پریکٹیکل ہے لیب میں، ایک ڈیڈ باڈی کو اسٹریچر پر لٹایا گیا تھا، آج ڈاکٹر ہادی انہیں اس ڈیڈ باڈی پر اس پریکٹیکل کو کر کے دکھا رہے تھے۔ سب اسٹوڈنٹس دائرے کی صورت میں قریب ہوئے، خجستہ سب سے آگے کھڑی تھی، ایسے میں حسن کو شرارت سوچتی ہے، وہ اپنے پیچھے کھڑے لڑکے کو پکڑ کر آگے کرتا ہے، خجستہ کے اوپر دھکا دیتا ہے، دھکا لگنے سے خجستہ ڈیڈ باڈی کے اوپر گرنے لگی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی ڈاکٹر ہادی اسے تھام لیتے ہیں۔ ہادی اسٹوڈنٹس پر چلاتے ہیں، یہ کس کی حرکت ہے، کس نے دھکا دیا ہے؟ بیچارہ لڑکا حسن کے خوف سے چپ رہا، نہیں سر جان بوجھ کر نہیں کیا، غلطی سے ہوا۔ پریکٹیکل ختم ہونے کے بعد حسن خجستہ کے سامنے آ کر اسے ٹیز کرتا ہے، آج تو بہت برا ہونے والا تھا، ڈیڈ باڈی نے تو اٹھ کر کھڑے ہو جانا تھا۔ ایسی چند باتیں خجستہ کو کرتا ہے جس پر اسے احساس ہوتا ہے کہ اسے دھکا حسن نے دیا تھا، وہ سب کے سامنے حسن کے منہ پر تھپڑ مار دیتی ہے۔ ہادی کو بھی پتہ چلتا ہے اس سب کا، وہ حسن پر ناراض ہوتا ہے، تم ڈاکٹر بن رہے ہو یا گدھے؟ پتہ ہے کہ یہ ڈیڈ باڈیز کتنی انفیکٹڈ ہوتی ہیں، ذرا سی بے احتیاطی سے کتنا انفیکشن پھیل سکتا ہے، پورا سال ختم ہو گیا لیکن تمہیں ابھی تک عقل نہیں آئی۔ حسن کا دل کیا کہ ڈیڈ باڈی کی جگہ خجستہ کو لٹا کر اس کو چیر پھاڑ دے۔ بھائی کی ڈانٹ پر حسن آگ بگولا خجستہ کو دھمکی دینے پہنچ جاتا ہے، تم نے جان بوجھ کر پنگا لیا ہے اور یہ تھپڑ میں نہیں بھولوں گا، اس کا مزہ تمہیں چکھا کر رہوں گا۔ خجستہ کسی سے ڈرنے والی نہیں تھی، لیکن یہاں پر وہ کسی لڑکے سے پنگا لے کر اپنے مستقبل کو داؤ پر نہیں لگانا چاہتی تھی۔ ان کے پیپر سٹارٹ ہونے والے تھے، اس لیے حسن کو موقع نہیں مل رہا تھا اسے تنگ کرنے کا۔ بہرحال سب سٹوڈنٹس اپنی اپنی تیاری کے ساتھ آڈیٹوریم پہنچ چکے تھے۔ حسن نے ہمیشہ کی طرح چیٹنگ کا سہارا لیا اور پرچیاں چھپا کر رکھ لیں۔ ہال میں پہنچ کر پیپر شروع ہوا، کچھ دیر خاموشی سے پرچہ ہوتا رہا، یہاں حسن بڑی احتیاط کے ساتھ چیٹنگ کرتا رہا۔ ایک دم ایگزامینر کو شک ہو گیا حسن پر اور حسن نے خود کو بچانے کے لیے پرچیاں جلدی سے آگے بیٹھی خجستہ کی چیئر کی طرف اچھال دیں۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھتی ہے، اچانک ایگزامینر وہاں پہنچ جاتے ہیں، ان دونوں کو کھڑا کیا جاتا ہے، خجستہ انکار کرتی ہے،
میں نہیں جانتی، یہ میری نہیں ہے۔ وہ حسن کا نام لیتی ہے تو وہ صاف مکر جاتا ہے۔ جھوٹ بول رہی ہے سر، ان دونوں کی وجہ سے باقی سب ڈسٹرب ہو رہے تھے۔ ایگزامینر ان دونوں کے پرچے کینسل کر کے انہیں کلاس سے آؤٹ کر دیتا ہے۔ خجستہ نے پورا ہفتہ رو رو کر اپنا برا حال کر لیا۔ پیپر تو کینسل ہو گیا لیکن بدنامی الگ ہوئی۔ 1 ماہ بعد آنے والے رزلٹ نے اس کے ٹیچرز کو بھی حیران کر دیا۔ حسن کی تو سپلی آ گئی، باقی 2 پیپرز میں بھی نمبر گزارے لائق تھے۔ اس سے پہلے کبھی فرق پڑا تھا جو اب پڑتا، لیکن خجستہ فیل ہو گئی۔ اس بات پر پروفیسر کافی حیران تھے۔ فزیو اور اناٹومی میں فرسٹ ڈویژن، بائیو میں کیا ہو گیا تھا آپ کو؟ اس سے پہلے کہ خجستہ کوئی جواب دیتی پیچھے سے آواز آئی، چیٹنگ، چیٹر۔ پروفیسر صاحب حیرت زدہ رہ جاتے ہیں، کتنی بری بات ہے خجستہ، آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے ہم 5 بجے تک کالج میں رہے، آپ لوگ سیکھتے کیوں نہیں ہیں، چیٹنگ کو پریفر کیوں کرتے ہیں؟ بہرحال 40 ڈیز ہیں آپ کے پاس، جس کی سپلی آئی ہے کلیئر کرے، نہیں تو MBBS آپ سے معافی چاہتا ہے۔ سپلی آنے کے باوجود بھی حسن اتنا خوش تھا، اسے لگا کہ اس نے اپنے تھپڑ کا بدلہ سود سمیت لے لیا ہے۔ بہرحال خجستہ کو سمجھ آ گئی یہ دنیا ہر طرح کے مردوں سے بھری پڑی ہے، حسن جیسے مرد جو دوسروں کو کچلنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اس نے دن رات ایک کر کے محنت کر کے اپنی سپلی 1 گریڈ سے کلیئر کی۔ اس عرصے میں ڈاکٹر ہادی نے اس کی بہت مدد کی۔ خجستہ ایک بار ریڑھ کی ہڈی کے ٹاپک پر اٹک گئی تھی، اس کے آخری مہرے کو پڑھنا چاہتی تھی اور اسی سلسلے میں لیب اٹینڈنٹ کے پاس ہڈی لینے پہنچ گئی۔ لیب اٹینڈنٹ نے سختی سے دینے سے منع کر دیا، لیکن خجستہ منت کرنے لگی، 2 دن میں واپس کر دوں گی، اس نے پریکٹیکلی اسے سمجھنا ہے۔ بہرحال بڑی مشکلوں کے بعد اسے وہ ہڈی مل جاتی ہے، بہت سنبھال کر وہ اسے اپنے کمرے میں لاتی ہے ہاسٹل میں۔ کچھ دیر بعد سرکاری 2 چھٹیوں کا اعلان ہوتا ہے، آگے ہفتہ اور اتوار کی بھی چھٹی۔ 4 چھٹیوں میں سب اپنے اپنے گھر جا رہے ہیں، ہاسٹل پورا خالی ہو جاتا ہے۔ خجستہ کو بھی مجبوراً امروز لالا کو فون کر کے بلانا پڑتا ہے۔ ہڈی کو بیگ میں چھپا کر وہ گھر ہی لے جاتی ہے۔ اب یہاں پر ہڈی درخزئی کے ہاتھ لگ جاتی ہے، جو پتہ نہیں کس شک کی بنیاد پر اس کا بیگ دیکھ رہا تھا۔ ہڈی اس کے ہاتھ میں دیکھ کر خجستہ کانپ جاتی ہے، دیکھو درخزئی، اسے واپس رکھ دو، بہت قیمتی ہے، مجھے واپس کرنی ہے، نہیں تو بہت برا ہوگا۔ اور درخزئی کو تو موقع چاہیے تھا کہ خجستہ کے ساتھ کچھ برا ہو اور اسے سزا کے طور پر کالج سے نکال دیا جائے۔ وہ غصے سے کہتا ہے یہ قبرستان نہیں جہاں مردے لانے لگی ہو۔ وہ یہ کہہ کر باہر کی طرف بڑھا، خجستہ اس کے پیچھے، یہ مجھے دے دو، لیکن درخزئی نے دروازے سے نکل کر ہڈی ندی کی طرف اچھال دی۔ خجستہ کی سانس رک گئی۔ یہ تم نے کیا کیا درخزئی؟ کتنی مہنگی تھی وہ جانتے بھی ہو؟ کالج والے کیا کریں گے اب میرے ساتھ؟ درخزئی نے کہا لگانا چاہا، لیکن خجستہ کی آنکھوں میں موجود نمی کو دیکھ کر اس کے دل کو دھکا لگا، اسے ملامت ہوئی، لیکن سر جھٹکتا وہاں سے نکل گیا۔ وہ اسے کیا بتائے کہ اس بات کا خوف ہے اسے، اگر وہ ڈاکٹر بن گئی تو کیا پلٹ کر کبھی واپس آئے گی؟ وہ اپنے بچپن کے منگیتر کو کھونے کے خوف سے یہ سب کرتا پھر رہا ہے۔ مورے کو اس کی واپسی کی فکر تھی، شان سے بھابھی تو صرف تانے دیتی، یہ واپس نہیں آنے والی، داجی بنیادوں کا درس دیتے، امروز خان نے تمہاری ضمانت دی ہے، پڑھ لکھ کر اس کے سر پر خاک نہ ڈلوا دینا۔ امروز لالا اس کے سر پر ہاتھ رکھتا تو خجستہ کو لگتا جیسے التجا کر رہا ہو کہ میری عزت کا پاس رکھنا، اور جس کی خاطر اسے سب واپس لانا چاہتے تھے، اس کی ہٹ درمی دیکھ کر خجستہ کو رونا آتا، اسے اپنی قسمت پر رونا آتا۔ اس دن وہ بہت روئی جب اٹینڈنٹ نے بون واپس مانگی، اس سے کوئی جواب نہیں بن پایا، اور جب حسن کو پتا چلا کہ خجستہ بون لے کر گئی تھی اور واپس نہیں دے رہی تو اس نے جان بوجھ کر اٹینڈنٹ سے بون مانگنا شروع کر دی، مجھے پڑھنی ہے، لے اس سے، مجھے ضرورت ہے۔ خجستہ کی دوست نے ہادی کو بتایا، جس کے بعد ہادی اٹینڈنٹ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ بون میں نے ان سے لے لی تھی، پورے اعتماد کے ساتھ جھوٹ بول دیتا ہے۔ خجستہ حیرت سے اسے دیکھتی ہے، اس نے یہ سب اپنے سر لے لیا۔ حسن کا تو منہ بن گیا، اسے اپنے بھائی کا جھکاؤ خجستہ کی طرف دیکھ کر بہت برا لگ رہا تھا۔ ایسے میں ڈاکٹر ہادی ہمت کر کے خجستہ سے اپنے دل کا حال بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کا فائنل ایئر کمپلیٹ ہو رہا ہے، اس کے بعد کیا ارادے ہیں؟ خجستہ مسکراتی ہے، ہاؤس جاب۔ ڈاکٹر ہادی کہتا ہے آپ کو اسکالرشپ ملی ہے امریکن میڈیکل
स्पेशलाइजेशन की। आप इसे अवेल नहीं करेंगी। लोग तरसते हैं इस पोजीशन पर जाने के लिए। इस साल सिर्फ 4 स्टूडेंट्स अनाउंस हुए जिसमें आपका नाम भी है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप छोड़ देंगी? खजस्ता इनकार कर देती है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। वो कैसे बताती? इसकी फैमिली ने यहाँ तक पढ़ने के लिए कैसे इजाज़त दी है? अमेरिका जाने की इजाज़त तो इसे मर कर भी नहीं मिलेगी। खजस्ता की खामोशी पर हादी कहता है, एक बात कहूँ, आप किसी से कमिटेड तो नहीं है? खजस्ता की आंखें हैरत से फैल जाती हैं। हादी इसकी हैरत ज़्यादा आंखें देखकर घबरा कर कहता है, मेरा मतलब है कि मेरी हाउस जॉब कंप्लीट होने वाली है। मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरी शादी कर दे। मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरी ज़िंदगी का सफ़र आपके साथ गुजरे। खजस्ता घबराती है। इतनी जदीद तालीम हासिल करने के बावजूद भी खजस्ता के अंदर की पहाड़ी लड़की मरी नहीं थी। इसके गालों पर सुर्खी आ जाती है। इसका दिल किसी और लय पर धड़कता है, लेकिन खुद को संभालते हुए जवाब देती है, मैं इंगेज्ड हूँ। हादी के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। वो खजस्ता की तकरीबन सारी फैमिली को जानता था। अमरोज़ लाला से भी कई बार बात हुई थी। नहीं जिक्र किया तो खजस्ता ने कभी अपने मंगेतर का जिक्र नहीं किया। खजस्ता सुस्त कदमों से उठकर वहाँ से चली जाती है। हादी के दिल को चैन नहीं आ रहा। ऐसे में हसन जो इनकी बातें सुन लेता है खजस्ता के पीछे जाता है। आप समझती क्या हैं खुद को? आपकी औकात क्या है? अपना फैमिली बैकग्राउंड बदलने के लिए मेरे भाई को सीढ़ी मत बनाएं। वो बहुत रहम दिल हैं। भोली सूरतों पर तरस आ जाता है। इस तरस को मोहब्बत मत समझिएगा। खजस्ता ने सर से लेकर पैरों तक इस नमूने को देखकर कहा, और कुछ कहेंगे आप? हसन धमकी देता है, कहता नहीं, करके दिखा सकता हूँ शौक से। वो ये कहकर वार्ड में चली गई। हसन की बातें इतनी नहीं चुभी जितना हादी का नर्म लहजे में इजहार मोहब्बत इसे परेशान कर गया था। वो इससे कतराती फिर रही थी। ग्राउंड के बेंच पर बैठे जब अचानक हादी फिर से इसके पास आ जाता है। खजस्ता, आपने मुझे बताया था कि आपके ताया के 2 बेटे हैं। एक तो आपके अमरोज़ लाला जिनसे मैं मिल चुका हूँ, दूसरे क्या वो आपके मंगेतर हैं? खजस्ता ने इस बात में सर हिलाया तो हादी के चेहरे पर नागवारी आ गई। साल पहले इसने दरख्ज़ई को देखा था तो खजस्ता को लेने आया था। इसकी चाल ढाल, देखने बोलने का अंदाज़ हादी को बहुत अजीब लगा था, खासकर जब इसने स्टॉल में खड़ी लड़कियों को अपने क्लास फेलो से बातें करते देख नफ़रत से कहा था, माँ बाप समझते हैं कि डॉक्टर बन रही हैं, यहाँ तो यारियाँ चल रही हैं। हादी का दिल किया कि मुँह तोड़ दे। ऐसे में खजस्ता चादर लिए इसके पास आकर खड़ी हो गई। तब हादी को पता चला कि इसका कज़न है। इस शख्स के बारे में सोचते ही इसे खजस्ता पर हैरत हुई। क्या आपको लगता है वो आपके लिए परफेक्ट मैच है? खजस्ता जवाब देती है, हमारे मैच हमारे बुजुर्ग बनाते हैं। वो जो समझते हैं इन्हें परफेक्ट लगता है। हादी से समझाने की कोशिश करता है, ज़रूरी तो नहीं जो बड़े सोचें वो परफेक्ट हों। आप पढ़ी लिखी हैं, आप इन्हें समझा सकती हैं कि वो आपके काबिल नहीं है। हमारे यहाँ काबिलियत का मेयार रवायात हैं। खजस्ता जवाब देती है। हादी हार नहीं मानता। आप एक डॉक्टर हैं जो अपने साथ सिंसियर नहीं, वो इस प्रोफेशन के साथ कैसे सिंसियरिटी दिखा सकता है? खजस्ता टालती है। हम कोई और बात कर सकते हैं? हादी फिर से इजहार करता है, मैं इस दिल का क्या करूं जो बिना सोचे समझे आपसे मोहब्बत करने लगा है। आपको यूं ज़ाया होते नहीं देख सकता। वो शख्स आपके काबिल नहीं। खजस्ता के दिल की धड़कनें फिर से बेतरतीब हो गईं। क्या करे, इसके हाथ कुछ नहीं। बहरहाल हादी की टीम नॉर्दर्न एरियाज़ में फ्री कैंपिंग के लिए जा रही है। पूरी बस भरकर ये लोग हॉस्पिटल के खर्चे पर जा रहे थे ताकि वहाँ फ्री लोगों को इलाज किया जा सके। एक किस्म की प्रैक्टिस भी हो जाएगी यंग डॉक्टर्स के लिए। बस में चढ़ते वक्त हादी अपना हाथ खजस्ता की तरफ बढ़ाता है जो कि डॉक्टर आइमा को बहुत बुरा लगता है। वो बहुत अरसे से हादी का ये रूप देख रही है। हादी का झुकाव खजस्ता की तरफ इसे एक आंख नहीं भा रहा। नफरत हो रही है इसे इस पेंडू दिखने वाली लड़की से। ऐसे में बस पर चढ़ते खजस्ता को दरख्ज़ई देख लेता है जो इसे मिलने शहर आया था। इसका तो खून खोल जाता है। वो गाड़ी बस के पीछे भगाता है और वहाँ कैंप में जाकर खजस्ता को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। इसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि खजस्ता गैर मर्दों के साथ यहाँ सैरे करने आई है पढ़ाई के बहाने। हादी दरख्ज़ई को रोकने की कोशिश करता है, कौन हो तुम? ऐसे कैसे हमारे कैंप से डॉक्टर खजस्ता को ज़बरदस्ती ले जा सकते हो? दरख्ज़ई चिल्लाता है, बस
خبردار جو ایک لفظ بھی بولا۔ خجستہ ہاتھ چھڑواتی ہے، پاگل مت بنو، میں اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں آئی ہوں، نہیں جا سکتی تمہارے ساتھ۔ لیکن درخزئی کو تو ڈاکٹر ہادی کی آنکھوں میں کچھ اور ہی نظر آیا۔ بھاڑ میں گئی تمہاری ٹیم اور تمہاری پڑھائی۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہادی روکتا ہے تو گن نکال لیتا ہے، اس کے بعد خجستہ کو گھر لاتا ہے اور سبزی بناتی مورے کے سامنے پٹک دیتا ہے۔ اس کا سر لکڑی کے تخت کو جا کر لگتا ہے، مورے کا دل دہل جاتا ہے۔ کیا ہو گیا؟ درخزئی چلاتا ہے۔ غیر مردوں کے ساتھ سیرے کرنے پہنچی تھی، وہیں سے پکڑ کر لا رہا ہوں۔ خجستہ چلاتی ہے، اب ایک اور لفظ میرے خلاف بولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مورے میری پوری ٹیم آئی تھی، جن میں لڑکیاں لڑکے سب ڈاکٹر ہیں، ان سب کے سامنے مجھے پستول دکھا کر لایا ہے، منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ہنس رہے ہوں گے مجھ پر سب۔ امروز کو پتہ چلتا ہے تو درخزئی کی شامت آ جاتی ہے۔ امروز لالا خجستہ کو شہر چھوڑ کر آتے ہیں۔ کچھ وقت گزرتا ہے، خجستہ کے ہاؤس جاب شروع ہو گئی۔ درخزئی کے گھر والے زور و شور سے شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس کی پڑھائی مکمل ہو چکی۔ داجی نے اپنے بھائی کے حصے کی زمین پر کلینک بنوانے کے ارادے کا اظہار کیا۔ درخزئی جو گھر کے فرشوں کی مرمت کروانے اور پتھر لگانے میں مصروف تھا، کلینک کا سن کر بدک گیا۔ کیا مطلب شادی کے بعد وہ باہر رہے گی؟ رہنے دے داجی، کچھ سال بعد دیکھیں گے، گھر بار سنبھالے، بچے پالے، پھر کلینک بھی بن جائے گا۔ امروز لالا کو غصہ آ گیا، پڑھ لکھ کر گھر اور بچے سنبھالنے تھے اس نے، سب کچھ ساتھ ساتھ چلتا ہے، کلینک بھی بنے گا، وہ چلائے گی۔ درخزئی چلاتا ہے، شادی کے بعد میری مرضی چلے گی۔ اس کے الفاظ بیچ میں رہ گئے۔ باتھ روم سے مورے کے چیخنے کی آوازیں آئیں۔ باتھ روم کا سارا فرش توڑ کر وہاں پتھر کی ٹائلیں لگوائی گئی تھیں۔ گیلے فرش پر خود کو سنبھال نہیں پائیں، پاؤں پھسلا اور گر گئیں۔ دونوں بیٹے بڑی مشکل سے ماں کو اٹھا کر باہر چارپائی تک لائے۔ وہ زور زور سے چلا رہی تھی، شاید گھٹنے کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ امروز جرا کو گھر لے آیا۔ جو عورت ٹوپی والا برقع پہن کر گھر سے نکلتی تھی، آج غیر مرد کے سامنے چارپائی پر لیٹی تھی۔ اس نے ہاتھ سے جانچا، پھر کہا گھٹنا اتر گیا۔ شلوار کا پہنچا اوپر کیا پٹی کرنے کے لیے تو درخزئی کا چہرہ تپ گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، وہاں سے چلا گیا۔ اسے زندگی میں پہلی بار احساس ہوا کہ عورتوں کے علاج کے لیے عورت معالج کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ خانم چارپائی سے لگ گئیں۔ جرا روز آتا، خجستہ کو پتہ چلا تو چیخ پڑی، کیا مطلب؟ آپ نے ٹانگ بندھوا دی، کسی ڈاکٹر کو کیوں نہیں دکھایا؟ ان کا ایکس رے کرواتے، پتہ تو چلتا۔ درخزئی کو غصہ آ گیا، کیا مطلب؟ تصویر بھی غیر مرد سے بنوائیں اور جانے کیا کیا ہوگا۔ کیا تم خود یہ سب نہیں کر سکتی؟ کب سے ڈاکٹر بن رہی ہو؟ مورے کا علاج تم خود کرو۔ خجستہ فون پر ہی سر پکڑ لیتی ہے، میں MBBS ہوں، اسپیشلسٹ نہیں، اور ایکس رے کے لیے لڑکیاں بھی موجود ہیں، تم مورے کو شہر لے آؤ۔ درخزئی ماں کو لے کر شہر پہنچ جاتا ہے، جہاں ان کا ایکس رے بھی ہوتا ہے اور صحیح سے علاج بھی۔ فائل ہاتھ میں پکڑے درخزئی خجستہ کو ڈاکٹر ہادی سے بات کرتے دیکھتا ہے، جو اپنی تائی کا کیس ڈسکس کر رہی تھی، اور یہ بات درخزئی سے برداشت نہیں ہوئی۔ کیا بات کر رہی ہو تم اس سے؟ خجستہ اسے روکتی ہے، ہاسپٹل ہے، تماشا مت کرو۔ لیکن درخزئی کو موقع مل گیا اسے برا بھلا کہنے کا۔ اس کے جانے کے بعد وہ جس طرح سے روکتی ہے تو ڈاکٹر ہادی اسے تسلی دیتے ہیں، اسی لیے آپ سے کہا تھا یہ شخص کسی بھی طرح آپ کے قابل نہیں، پلیز روایات کی بھینٹ اپنا فیوچر مت چڑھائیں۔ خجستہ کو ڈاکٹر ہادی کی باتوں پر یقین آنے لگا ہے، خود ترسی کا شکار ہو رہی ہیں، کیوں اپنی زندگی برباد کرنے چلی ہیں۔ درخزئی اور ڈاکٹر ہادی کا مقابلہ کرتی ہے تو ڈاکٹر ہادی سے ہمیشہ آگے نظر آتا ہے، وہ خود سے جنگ لڑ رہی ہے۔ عصر کی نماز پڑھنے بیٹھی تو دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے، ایسے میں امروز لالا کا فون آ جاتا ہے۔ مورے کا حال پوچھتی ہے، جو اب کافی بہتر ہیں، چلنے پھرنے لگی ہیں۔ امروز لالا اسے کہتے ہیں، تم بتا رہی تھی تمہارا کورس پورا ہونے والا ہے، پھر کب لینے آؤں؟ وہ غصے سے جواب دیتی ہے، ایسی بھی کیا جلدی ہے لالا، جب پورا ہو جائے گا بتا دوں گی۔ خجستہ کی بات پر وہ آرام سے جواب دیتے ہیں، مجھے نہیں، درخزئی کو جلدی ہے شادی کی، سب تیاری ہو گئی، بس تمہارا انتظار ہے۔ اس کا نام سن کر خجستہ کو آگ لگ جاتی ہے، اس کو کب جلدی نہیں تھی؟ اس کی جلدی کی خاطر میں اپنی تعلیم کو داؤ پر نہیں لگا سکتی۔ اس نے کھٹاک فون بند کر دیا۔ امروز لالا بری طرح چونک گئے۔ خجستہ رونا شروع کر دیتی ہے، ایک طرف اس کی روایات، اس کا مستقبل، وہ نہیں چاہتی ان دونوں کے بیچ سزاوار اس کی تعلیم بن جائے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے علاقے کی لڑکیوں کی شکل گھوم جاتی ہے۔ اگر خجستہ نے کوئی غلط قدم اٹھایا اپنی روایات کے خلاف
تو ان لڑکیوں کا اس علاقے سے تعلیم کے لیے نکلنا ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا، سب اسے قصوروار ٹھہرائیں گے۔ خجستہ ان کے لیے رستہ بنانے کے لیے نکلی تھی، دیوار بنانے میں لگ گئی۔ لوگوں کے تانے اس کے کانوں میں گونج رہے ہیں، یہ سکھایا تیری تعلیم نے تجھے؟ اس نے پانی پیا اور امروز لالا کو فون کیا۔ وہ فون کے سگنل چلے گئے تھے۔ لالا، میں نے بتانا تھا کورس پورا ہو چکا ہے، کچھ ٹائم لگے گا، اگلے مہینے میڈل اور سند مل جائے گی، بس 2-3 مہینے پھر آ جاؤں گی۔ وہ اپنے دل کو مکمل طور پر سمجھا چکی تھی اور اسی وجہ سے ڈاکٹر ہادی کو اگنور کرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ نائٹ ڈیوٹی کے بعد 2 گھنٹے آرام کے لیے اپنی سیٹ پر سر ٹکا کر بیٹھی تھی۔ اچانک وارڈ سے شور آنا شروع ہوا۔ کسی پیشنٹ کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس کی بیوی نے وویلا مچانا شروع کر دیا، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی دہائیاں دے کر ڈاکٹروں کو گالیاں نکالنی شروع کر دی۔ خجستہ بھی ڈر کر اٹھ جاتی ہے۔ ایسے میں سینئر ڈاکٹر معاملے کو سنبھالتے ہیں اور ینگ ڈاکٹرز کو تسلی دیتے ہیں جن کے رنگ فک تھے۔ لوگ ہمیں ڈاکٹر نہیں، نعوذ باللہ، خدا سمجھنے لگے ہیں۔ ڈاکٹر صرف وسیلہ ہیں اور وسیلوں کی سلامتی کی دعا کرنی چاہیے۔ ہزاروں مریضوں میں سے گنتی کی چند ڈیتھ انہیں ہماری کوتاہی لگتی ہیں۔ ہمیں فیسوں کے تانے دیے جاتے ہیں۔ چلیں اٹھیں، ہمت کریں، فریش ہو جائیں، چائے پئیں۔ ہمارے لیے یہ اعزاز بہت ہے کہ لوگ چاہے ہمیں گالیاں دیتے ہیں لیکن اپنے دکھ اور تکلیف میں آتے ہمارے پاس ہی ہیں۔ ان کے دکھ سننے کے لیے اللہ نے ہمیں چنا ہے۔ ہمارا عہد ہے انہیں ٹھیک کرنے کے لیے ہم پوری کوشش کریں گے تا حیات۔ ڈاکٹر شہریار کے لیکچر نے ینگ ڈاکٹرز کو نیا حوصلہ اور طاقت دی۔ ڈاکٹر خجستہ تو خوف سے کانپ رہی تھی۔ ان کے سامنے یہ پہلا واقعہ تھا۔ خجستہ کی دوست کہتی ہے کہ وارڈ میں ہماری ڈیوٹی ہے، چلیں، باقی مریضوں کو ہماری ضرورت ہے۔ ڈاکٹر ہادی بار بار خجستہ کے پیچھے آتے ہیں۔ مجھے آپ کے علاقے کا ایڈریس چاہیے پلیز، میں ایک کوشش کرنا چاہتا ہوں، لیکن خجستہ ہر بار ٹال دیتی ہے۔ ڈاکٹر ہادی اپنے پیرنٹ سے بھی بات کر لیتا ہے۔ ان کی پہلی چوائس آئمہ تھی لیکن وہ ہادی کی پسند کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ حسن کو پتہ چلتا ہے تو وویلا مچا دیتا ہے، وہ پینڈو میری بھابھی بننے کے لائق نہیں۔ ڈاکٹر شہروز کہتے ہیں زندگی ہادی نے گزارنی ہے، جب اسے کوئی اعتراض نہیں تو تمہیں کس بات کا اعتراض ہے؟ ڈاکٹر شہریار ہادی سے کہتے ہیں کہ تم ایڈریس ہمیں بتاؤ، ہم ضرور جائیں گے۔ یہاں ہادی پریشان ہے، ایڈریس ہی تو نہیں بتا رہی۔ وہ بار بار پوچھتا ہے، میں ایک کوشش کرنا چاہتا ہوں جو آپ کے گھر جانا چاہتا ہوں اپنے پیرنٹس کو لے کر۔ خجستہ اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ ہادی آواز دیتا ہے کوئی جواب تو دو۔ وہ پلٹ کر کہتی ہے جواب؟ جب سوال کا جواب خاموشی ہو تو سمجھ جانا چاہیے۔ بہرحال خجستہ امروز لالا کے ساتھ اپنے پہاڑوں میں واپس آ جاتی ہے۔ اس کے واپس آنے سے پہلے بھی بہت سے واقعات گزرے ہیں، اگر بتانے لگے تو ویڈیو اور بھی لمبی ہو جائے گی۔ حسن نے اسے بدنام کرنے کے لیے اس کے بیگ میں سگریٹس کی ڈبی رکھ کر وارڈن کو فون کیا تھا اور وارڈن نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ کر خوب ذلیل بھی کیا۔ آپ یہاں نشے کرنے آتی ہیں؟ معاملہ اتنا آگے بڑھ گیا کہ پولیس تک پہنچنے والا تھا اگر ڈاکٹر شہریار اور ہادی بیچ میں نہ پڑتے۔ وارڈن کو آنے والے فون کی انکوائری کروائی جاتی ہے جو حسن کے نام کی نکلتی ہے، جس کے بعد حسن کو تھپڑ پڑتا ہے ہادی سے، جو کچھ دیر پہلے خجستہ کو بے عزت کر رہا تھا اس کے علاقے کا نام لے لے کر کہ یہ لوگ یہی کام کرنے تو شہر آتے ہیں۔ بہرحال حسن کی اس حرکت نے خجستہ کے دل میں جو تھوڑی کسک تھی وہ بھی مٹا دی۔ علاقے پر بات آئی تو پہاڑوں کی بیٹی نے اپنے وعدے کا پاس رکھا اور درخزئی سے شادی کے لیے واپس آ گئی۔ خیر ناول کا اینڈ تو یہیں پر تھا لیکن کہانی ڈرامے کی یہاں پر ختم نہیں کر سکتے۔ جس طرح خجستہ واپس آتی ہے بہت دھوم دھام سے اس کا اور درخزئی کے شادی کا فنکشن شروع ہو جاتا ہے۔ داجی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں کہ تم نے تو درخزئی کو انسان کا بچہ بنا دیا۔ پتہ ہے وہ پہاڑوں کے پیچھے والی زمین میں اتنا بڑا ہاسپٹل بنا رہا ہے، دن رات وہاں لگا رہتا ہے۔ کہتا ہے خجستہ چلائے گی اس ہاسپٹل کو، اور یہ بھی کہتا ہے کہ میں بھی پڑھوں گا، خجستہ جتنا نہیں لیکن کچھ تو آگے بڑھوں گا۔ خجستہ حیران ہوتی ہے اتنی بڑی تبدیلی لیکن کیسے؟ تب امروز لالا بتاتے ہیں کہ جس دن ماں گری تھی اور جرا ان کا علاج کرنے آیا تھا اسی دن سے درخزئی کا دماغ بدل گیا۔ کہتا ہے اس علاقے کی عورتوں کو اب مرد ڈاکٹر نہیں دیکھے گا، میری خجستہ کرے گی ان کا علاج۔
خجستہ کو ڈاکٹر ہادی سے ہونے والی آخری ملاقات یاد آ جاتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ تب خجستہ کہتی ہے، دیکھیں ڈاکٹر ہادی، میں ایک پہاڑی لڑکی ہوں، وہ پہاڑ جو زمین کی میخیں ہیں۔ یہ پہاڑ اپنے سلسلوں میں ہی قیمتی رہتے ہیں۔ سلسلوں سے ہٹی پہاڑیاں لوگوں کے لیے ایک تفریحی مقام سے زیادہ کچھ نہیں۔ آپ تو جانتے ہی ہیں، تفریحی مقامات پر گند ڈالنا ہمارا کلچر ہے۔ ہم پٹھان سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن کوئی ہماری ماں کو گالی نکالے ہم نہیں بھولتے۔ کل میرے علاقے کو گالی نکالی گئی۔ خجستہ نے اپنے سفری بیگ کو پکڑا، چادر ماتھے تک کھسکائی اور جاتے جاتے کہتی ہے، رہی بات ڈاکٹر حسن کی تو ان کا شکریہ ادا کر دیجیے گا۔ میرے لیے فیصلہ کرنے میں انہوں نے آسانی کر دی۔ انہیں میرا پیغام دے دیجیے گا، پٹھان سب کچھ ہو سکتے ہیں، بغیرت نہیں۔ رہی آپ کی بات تو آپ کو اور کوئی خجستہ مل جائے گی، لیکن ان پہاڑوں پر رہنے والی بہت سی خجستہ کے آگے میرا فیصلہ دیوار چن دے گا۔ مجھے اپنی نسل کے آگے دیوار نہیں بننا۔ کوئی لالا اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھ کے اسے پڑھنے کے لیے شہر نہیں بھیجے گا۔ اپنی شادی کے دن وہ گزرے دن کو یاد کر کے مطمئن ہے، اس کے دل میں کوئی کسک باقی نہیں۔ اس کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ بات اسے درخزئی کے بدلنے سے پتہ چلی۔ اس کی شادی دھوم دھام سے ہو جاتی ہے۔ درخزئی بھی خوش ہے اور خجستہ بھی۔ درخزئی اسے تحفہ دیتا ہے۔ خجستہ شرماتے ہوئے اسے بہت پیاری لگی۔ ایسے میں ناول کا اینڈ تو یہ نہیں، لیکن ڈرامے کا OSTs کو دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ درخزئی کو اس وقت اس کے آدمی بلانے آتے ہیں کہ وہ ہاسپٹل والی جگہ پر بہروز خان کے آدمیوں نے دنگا شروع کر دیا ہے۔ وہ اپنی بندوق لے کر نکلتا ہے۔ بہروز خان اسے تانے دیتا ہے کہ اپنی عورت کو مردوں کے ساتھ پڑھنے بھیج دیا، اب یہاں اس کے لیے ہاسپٹل بنوا رہا ہے تاکہ شہر کے مرد یہاں آئیں۔ بحث بڑھتی ہے اور بات ہاتھا پائی سے گولیوں تک پہنچ جاتی ہے۔ لڑائی میں درخزئی کو گولی لگ جاتی ہے۔ امروز لالا کے پہنچنے سے پہلے درخزئی ختم ہو جائے گا۔ تبھی تو دلہن کے لباس میں خجستہ کو باہر بھاگتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ درخزئی کا جنازہ دیکھ کر لالا کے ساتھ لگی فلک شگاف چیخیں، پیچھے کھڑی خانم اور شانزے جس نے ہمیشہ خجستہ کا برا چاہا، لیکن اتنا برا کبھی نہیں چاہا تھا کہ شادی والے دن ہی اجڑ جائے۔ مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے اینڈ کے درخزئی کا جنازہ پڑھایا جا رہا ہے اور آخر میں دشمنی کو ختم کرنے کے بعد اس ہاسپٹل کو درخزئی ہسپتال کا نام دیا جاتا ہے، جسے خجستہ چلا رہی اور ہادی اسے ڈھونڈتے ہوئے اسی ہاسپٹل تک پہنچ جائے گا۔ اینڈ میں ڈاکٹر ہادی اور ڈاکٹر خجستہ تو ایک ہو جائیں گے، لیکن درخزئی کے جانے سے ڈرامے کا مزہ خراب ہو جائے گا۔ یہ اینڈ کی پریڈکشن ہم نے خود کی ہے، باقی تمام کہانی ناول کے اکارڈنگ آپ کو سنائی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ہماری اتنی محنت پر۔ اگر آپ کو ایک لفظ بھی اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہمارا گلا بالکل بیٹھ چکا ہے اتنا زیادہ بولنے کے بعد، اسی لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔